सहराए चोलिस्तान देखने को तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तस्वीर में, वीडियोज़ में चोलिस्तानियों के साथ रहेंगे तो आपको उसका पता चलेगा कि ये कितना दर्दनाक है। लेकिन यहाँ रहना भी कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पानी का इशू है, यहाँ मेडिकल इशू है। पानी का जो सिस्टम है हमारा वो बारिशी निज़ाम से होता है। किसी के डेरे पे, किसी के रकबे पे मिलेंगे या दरियाओं के किनारों पे मिलेंगे हम अपने जानवरों के साथ। दोनों का एक ही जगह से पानी होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में टोबा कहते हैं। मैक्सिमम 100-150 फुट की उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। खुदा न खास्ता अगर हमें कोई फैमिलीज़ में कोई डिलीवरी का इशू होता है, अपनी मदद आपके तहत हम चोलिस्तान से मतलब लेके जाते हैं। 2-3 जानवर बेच के अपने वो बच्चे बच जाता है, वरना ओवरऑल यानी कि नॉर्मल सिस्टम है ही नहीं है। जिस टोबे पे आबादी ज्यादा है तो वहाँ एक उन्होंने टीचर दिया हुआ है, मकामी बच्चे पढ़ते हैं। हर बंदा तो आता है ना अपने इंजॉय मतलब अपने दुख को कम करने के लिए चोलिस्तान में आते हैं, इंजॉय किया या बस 1-2 रातें स्टे की। किसी का दूसरे का दुख कौन सुनता है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज खान। आज के इस प्रोग्राम में सहराए चोलिस्तान के हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ बैठा ये मकामी सहराए चोलिस्तान की धरती का नौजवान। इस वक्त हम भी सहराए चोलिस्तान की धरती में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि सहराए चोलिस्तान की धरती पे इनको क्या सहूलियात फराम है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को सहराए चोलिस्तान के हवाले से? सहराए चोलिस्तान देखने को तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आता है तस्वीर में, वीडियोज़ में। लेकिन अगर उसको डीपली चेक करना है तो फिर उस चोलिस्तान में रह के चोलिस्तानियों के साथ रहेंगे तो आपको उसका पता चलेगा कि ये कितना दर्दनाक है। और हमारे लिए तो खैर बहुत ही आला चीज़ है। हम चोलिस्तान के अलावा अगर किसी सिटी में चले जाएं तो एक रात भी हम नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ रहना भी कोई आसान बात नहीं है। चोलिस्तान जो है, यहाँ पानी का इशू है, यहाँ मेडिकल इशू है। तो बस हालात के साथ आहिस्ता आहिस्ता लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलपमेंट होगा, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही चोलिस्तान में। अच्छा जमील भाई, ये बड़े बड़े रेत के टीले, यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात है। मुझे पानी कहीं नज़र नहीं आया। सबसे पहले क्योंकि पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पानी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपको पानी जो है प्रोवाइड होता है, कैसे ज़िंदगी का गुजारा? पानी का जो सिस्टम है हमारा वो बारिशी निज़ाम से होता है। बारिश होगी तो हम खुशहाल होंगे, बारिश नहीं होगी तो हम आपको दर बदर किसी के डेरे पे, किसी के रकबे पे मिलेंगे या दरियाओं के किनारों पे मिलेंगे हम अपने जानवरों के साथ। अगर बारिश होगी तो फिर हम बादशाह हैं अपनी रियासत के, हम अपने जानवरों के साथ अपने टोबों पे नज़र आएंगे। तो यहाँ बारिशी पानी के साथ सारा सिस्टम होता है। बारिश होगी तो फिर चोलिस्तान आबाद हो गया। लोग मतलब टोबों के ऊपर रहते हैं, रहन सहन उनका टोबों पे होता है। तो बारिश के साथ ही हमारा मतलब चोलिस्तान आबाद है और बारिश के बगैर हम बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते चोलिस्तान में। चोलिस्तान में सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला ये जानवर है, जैसे भेड़ बकरियां हो गए, गाय होगी, और किस तरह से उनको पानी प्रोवाइड किया जाता है? आप पीने के लिए जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए वो कहाँ से पानी आता है? क्या है? दोनों का एक ही जगह से पानी होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में टोबा कहते हैं, जो एक मैदानी एरिया के दरमियान में हमने बनाया होता है। मैक्सिमम 100-150 फुट की उसकी लंबाई चौड़ाई होती है और डीपली वो 5-6 फुट गहरा होता है। तो बारिश के साथ उसमें पानी आता है, वहाँ से हमने पीना होता है, उसी जगह से जानवरों ने पीना होता है इकट्ठे एक ही जगह से। तो ये सिस्टम है पानी पीने का। और फिर बारिश का पानी काफ़ी टाइम खड़ा भी रहता है, उसमें काफ़ी हशरात पैदा होते हैं, मच्छर वगैरह, ये मेंढक, ये वो बाकी जो पानी के जानवर हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। बेतहाशा हैं। अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में आप तो वहाँ से हाथ भी नहीं धोएंगे, मतलब ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन नहीं है तो फिर करना पड़ता है। जब पानी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप मजबूरन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो साफ ज़ाहिर है जब इस तरह का पानी पियोगे तो इंसानी ज़िंदगी जो है वो तो मुतासर होगी, सेहत ख़राब होगी। तो सेहत के सहूलियात के लिए क्या इधर क्या दिया गया है? कोई हॉस्पिटल वगैरह या इस किस्म का क्या? कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ चोलिस्तान में। तो चोलिस्तान में हमें खुदा न खास्ता अगर हमें कोई फैमिलीज़ में कोई डिलीवरी का इशू होता है तो अपनी मदद आपके तहत हम चोलिस्तान से मतलब लेके जाते हैं। जो मेरा टोबा है वो मैक्सिमम सिटी से तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर दूर है।
تو ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ چولستانیوں کو تو میرے خیال میں اکثر گاڑیاں نہیں ہیں، تو وہ مطلب ایک بہت بڑا ہی اس کا خرچہ ہوتا ہے، 2-3 جانور بیچ کے اپنے وہ بچے بچ جاتا ہے، ورنہ اوورال یعنی کہ نارمل سسٹم ہے ہی نہیں یہاں، تو اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ چولستان میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہاں لے جانا بہت مشکل ہے۔ اچھا، چولستان میں دیکھا جائے تو یہ سڑکیں جو ہیں آج کل کیونکہ دور جدید میں ہر جگہ پختہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، تو چولستان میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ جو اہم شہر ہیں تو ان کی طرف جاتے ہوئے تو ایک ایک روڈ ہے، لیکن اندر جو یہ بہت ایریا ہے چولستان کا، تو اس حوالے سے یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ہمیں سڑک کو تو بہت زیادہ ایشو ہے، مطلب دیکھ لیں کہ آپ اگر آبادی کے کنارے سے سٹارٹ ہوں گے، شروع ہوں گے تو چولستان میں تو وہاں 4x4 گاڑی جا سکتی ہے، جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ وہ مطلب ایک بائک پہ ہی جا سکتا ہے، یا پھر اپنا اونٹ پہ اگر جائے گا تو اگر بارڈر ایریا کے قریب کسی کا ٹوبا ہے تو پھر وہ 3 دن میں پہنچے گا، 4 دن میں پہنچے گا۔ جو اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ مطلب 6-7 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو دوسری بڑی جو گاڑیاں وہ 4x4 گاڑیاں جا سکتی ہیں، اور سڑک کا جو سسٹم ہے ہمارے ادھر چولستان میں وہ بالکل زیرو ہے، جو کہ سڑک مطلب پراپر ایک مین جگہ پہ ہونی چاہیے، جو آوارہ ہار ٹوبے پہ تو نہیں جا سکتی، لیکن آسانی کے ساتھ ایک مین پوائنٹ کے اوپر وہاں تک ہونی چاہیے، وہ ہمیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے علم حاصل کرنا بھی آج کل بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا، تو تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے جو انتظامیہ ہے چولستان کی، وہ کیا اقدامات کر؟ سی ڈی چولستان کی طرف سے چولستان موبائل سکول بنائے گئے ہیں، مطلب وہ یہ ہے کہ جتنے چولستان میں ٹوبے ہیں، ہر ٹوبے پہ تو نہیں ہے، اگر جس ٹوبے پہ آبادی زیادہ ہے تو وہاں ایک انہوں نے ٹیچر دیا ہوا ہے، مقامی بچے پڑھتے ہیں، اگر ٹوبے کا پانی خشک ہوتا ہے وہ پھر مائیگریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ٹیچر بھی مائیگریٹ کرے گا، وہ بہتر ہے۔ کس قسم کے جانور پالتے ہیں زیادہ تر روہی میں؟ یہاں بھیڑ ہوگی، بکری ہوگی، گائے ہوگی اور اونٹ ہو گیا، یہ 4 جانور ہیں بہت زیادہ تعداد میں پالے جاتے ہیں۔ صحرائے چولستان میں کیونکہ اکثر ریت ہی ریت ہے، تو اس میں جو زمینی جانور ہیں، سانپ ہو گیا، اس قسم کے، وہ کس موسم میں ہوتے ہیں، تو کیا وہ کوئی نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ بالکل بہت زیادہ نقصان، لیکن قدرتی طور پر ان کے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈسنے کی یا جو سسٹم ہے وہ قدرتی طور پہ کم ہے، اور جو سانپوں کی صورت حال ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں اب تو سیزن اس کا آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، گرمی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جمیل بھائی، سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے رہن سہن کا طریقہ یا گھر کا جو سسٹم ہے یہ کیسا ہے؟ آپ سردیوں میں اصل میں سردی اور گرمی کی جو میجر وجہ ہے یا ایشو ہے وہ ہے یہاں کی ریت۔ گرمیوں میں یہ صبح ہوتے ہی بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے، سردیوں میں یہ بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم ان کا جوڑ کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں سردی کا یا گرمی کا، وہ ہمارا مقامی اپنی زبان میں اس کو گوپا بولتے ہیں، ہم وہ گوپے بناتے ہیں، وہ گرمیوں میں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سردیوں میں گرم ہو جاتے ہیں، تو یہ قدرتی طور پہ ہم نے ایک اپنی طرف سے جوڑ لگایا ہوا ہے چولستان میں، تو یہ ایک ہمارا صدیوں سے پرانا چلا آ رہا ہے سسٹم، تو ہم سروائیو کرتے ہیں اس میں۔ اچھا جمیل بھائی، یہ جو عقب میں نظر آ رہا ہے گوپا، جسے آپ گوپا ہی کہتے ہو، یہ آپ کے رہن سہن کے لیے یہ گھر ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت روہی چولستان میں، جہاں پر کوئی آبادی دور دور تک نظر ہی نہیں آتی ہے، خوبصورت سا ڈیرا بنایا ہوا ہے۔ کون کون سی شخصیات آپ کے پاس آئی ہیں، یا جو باہر سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ کافی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں یا صرف انجوائے کرنے کے لیے؟ بس ہر بندہ تو آتا ہے نا اپنے انجوائے، مطلب اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے چولستان میں آتے ہیں، انجوائے کیا یا بس 1-2 راتیں سٹے کی، کسی کا دوسرے کا دکھ کون سنتا ہے یہاں، تو ہم ہر کسی کو کیوں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ہمارا درد ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، تو یہاں جو مہمانوں کے حوالے سے جو سسٹم ہے وہ کافی زیادہ مہمان آتے ہیں،
MNA MPA بھی آتے ہیں یہاں پہ, وزیر مشیر بھی آتے ہیں, کوئی بڑی شخصیت بڑی جن کا شخصیت نام لینا چاہیں جو تقریباً ہماری نظر میں ہمارے وہ دوست وسیم بدامی بھی آئے ہیں, ایک رات نئے اسٹے انہوں نے کیا ہے. وسیم بدامی جو ARY نیوز کے اینکر ہیں, وہ ادھر ایک رات مطلب وہ انہوں نے اسٹے کیا تھا. تو کافی سارے دوست آتے ہیں, مطلب آپ دیکھ لیں تو میرا ایک پیج بھی ہے, اس کے اوپر میں اکثر ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں. تو کافی سارے دوست آتے ہیں لوگ کلچر کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا ہوا کلچر کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. دور بارڈر ایریا کے پاس تو بندہ جا نہیں سکتا, تو یہ نزدیک ہم نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جہاں آسانی سے پورے چولستان کا نظارہ کر سکتا ہے بندہ. صحیح جی. تو جمیل بھائی, روہی چولستان کی اہم ثقافت کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بزرگوں کی ثقافتیں تھیں وہ تو یہ تھی کہ مطلب اونٹوں کا ڈانس ہو گیا, آپس میں کبڈی ہو گئی, یہ ہم نلی جو ہوتی ہے یہ پکڑتے ہیں, یہ مطلب کلائی یہ سسٹم ہوتا تھا. تو وہ تو اب ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے. جو ہماری شادیاں تھیں, ہماری جو رسم رواج تھی, وہ عام لوگوں سے بہت مختلف تھی. تو وہ دیکھنے کو اب تو نظر ہی نہیں آتا. خیر, تو وہ ہمارا جو کلچر تھے نا وہ بہت خوبصورت تھے. اب جو کلچر ہے, میلے ٹھیلے چل رہے ہیں, مطلب جو اب بھی پرانے لوگ ہیں ان کے شوق تو وہی سیم ہے نا. تو کیمل ریس بھی ہوتی ہے یہاں, اور کیمل ڈانس بھی ہوتا ہے. اونٹوں کی خوبصورتی کا مطلب ایک کرتب کلچر ہوتا ہے, وہ کرتب بھی دکھاتے ہیں اونٹ, وہ بھی ہوتا ہے. بیل کی ریس بھی ہوتی ہے. اور چنن پیر کا میلہ جو 5واں میلہ ہوتا ہے, اس پہ بھی کافی تعداد میں جانور لے کے آتے ہیں لوگ. تو یہ ہے کہ یہاں جانوروں کا اب بھی رجحان کافی زیادہ ہے. تو جانوروں کا کلچر کو مطلب اب بھی انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے چولستانیوں نے. سہولیات کا فقدان ہونے کے باوجود آپ روہی چولستان کو نہیں چھوڑ رہے, کہیں پر نقل و حرکت نہیں کر رہے. کیا امید رکھتے ہیں کہ چولستان میں بہار آئے گی؟ بہار تو اسی امید پہ بیٹھے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہی چولستان میں ہے. تو ہمیں ایک دل سے پسند ہے. ہم اگر گرین ایریا میں جاتے ہیں, ناردن ایریا میں جاتے ہیں, تو ہمیں چند دن کے لیے اچھا لگتا ہے. اگر ہم زیادہ دیر وہاں رہیں تو وہ ہمیں نہیں اچھا لگنے لگتا. مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں واپس. جیسے آپ یہاں ہمارے پاس آئیں, اب آپ کو خوبصورت ماحول بھی نظر آ رہا ہے, 2-3 دن رہیں گے تو آپ بالکل کہیں گے کہ ہمیں نکالو یہاں سے. تو یہ ہے کہ یہ چولستان ہمارے لیے بیسٹ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکے اگر پانی کا یہاں بہتر ہو گیا تو پھر ہمیں بھی کوئی نظر آئے گا کہ بہتری کی طرف ہمارا چولستان جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے چولستان کے بھائیوں کا جو درد ہے دل میں رکھتے ہوئے, اعلیٰ حکام کو کیا پیغام دیں گے کہ جو اتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو, ان میں کوئی بہتری لانے کے لیے کیا کہیں گے؟ بہتری لانے کے لیے جو اعلیٰ حکام کو ہم نے پہلے بھی گزارشیں کی ہوئی ہیں کافی ساری. مطلب لوگ آتے ہیں یہاں, دیکھتے ہیں حالات چولستان کے بہت ہی نازک ہیں, پانی کی صورتحال سے, صحت کی صورتحال سے. اوورال سننے میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ چولستانی بہت امیر ہیں. یہاں بھی امیر غریب ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارے چولستانی امیر ہیں. ایک بندے کے پاس اگر 300 گئے ہے تو بالکل ہے اس کے پاس, لیکن اس کے پاس وہ سہولیت تو نہیں ہے. ملک کلیکشن گورنمنٹ لے رہی ہے اس کا میٹ گورنمنٹ کو فائدہ دے رہا ہے. مطلب ہم اگر چولستان میں رہتے ہیں تو اس کا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں جانوروں کا, تو اس کا ہمیں کم سے کم فائدہ ہونا چاہیے. ہمارا دودھ کا اچھا ریٹ ملنا چاہیے ہمیں. ہماری جانوروں کی جو بھیڑوں کی اون ہوتی ہے, جو ان کی اون بکتی ہے, وہ بالکل اب اس کا ریٹ نہیں لگ رہا. اس کا ریٹ ہونا چاہیے. ہمارا تعلیمی نظام کو بہتر ہونا چاہیے. اور مین جو ہمارا میجر ایشو ہے وہ پانی کا ہے, وہ پانی بہتر ہو, صحت کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو ہمارے لیے. تو اچھا جمیل بھی, آخر میں پانی کی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے لاتعداد گنتی میں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو اس ٹائم جو سیاسی لیڈران ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کیا کوپریٹ کیا گیا تھا, اس سے جو مقامی ہیں صحرائے چولستان کے لوگ وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, ہم تو نہیں مان سکتے, کیونکہ میں خود چولستانی ہوں. تو ہمیں تو کہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ چولستان میں جو مطلب کام کیا گیا ہو. یہ صرف فرنٹ پہ یا تصویروں میں ہی مطمئن کیا جا رہا ہے. تو اوورال کوئی کام چولستان میں پانی کے حوالے سے نہیں کیا گیا. جو اب پائپ لائنیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں,
لیکن جب تک ان میں کوئی یا سولر سسٹم پہ کر دیں تو تاکہ دن کو فری چلیں، تو یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے جو ہے جہاں واپڈا ہے وہاں صورتحال بجلی کے بل کی عدم ادائیگی نہیں ہوتی، وہ میٹر کٹ جاتے ہیں۔ آگے جو جنریٹر پڑے ہوئے ہیں ان کا فیول نہیں ہے، وہ فیولوں کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سولر سسٹم پہ ہو تو چولستان کا یہ سسٹم پانی کا مستقل کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس دور جدید میں ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ادھر کیا بہتری ہے یا نہیں؟ اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے۔ اکثر جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اگر کوئی چولستان میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ہم آبادی میں بتاتے یا پہنچنے میں تقریباً 5 سے 7 دن لگ جاتے تھے، اتنی دیر میں ہم وہ دفنا چکے ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنے پیاروں کو بھی دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ رابطہ ہو جاتا ہے اور سواریوں کا نظام بھی بہتر ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس ٹائم ہر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، اب تقریباً ہر دوسرے چولستانی کے پاس گاڑی ہے، وہ آسانی سے مطلب وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہ کافی بہتری ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے صحرائے چولستان کے مقامی لوگوں کے لائف سٹائل کے بارے میں اور ان کے پاس جو سہولیات ہیں اور جن سہولیات کا فقدان ہے گفتگو سنی ہے۔ آپ کمنٹ میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں اور اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اسی حوالے سے اپنے میزبان اعجاز خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔